बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीब रहमान शामी साहब। आर्टिकल 63A की तशरीह, सदारती रेफरेंस और सुप्रीम कोर्ट की अहम तरीन समाअत का अहवाल। सुप्रीम कोर्ट आज इस समाअत के दौरान क्या इस्तफसार करना चाह रही थी अटॉर्नी जनरल से, अटॉर्नी जनरल किन नुकात पर दलाइल दे रहे थे और वो उनको मतलूब व मकसूद क्या था अदालत से, ये वह हम सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तहरीरी जवाब सियासी जमातों ने अपने वकला के तवस्सुत से सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले पर जमा करा दिया, जहाँ JUI ने तो ये कहा है कि आर्टिकल 63A के तहत वोट डालने या न डालने की हिदायत नहीं की जा सकती। अदालत पार्लिमान की बालादस्ती ख़त्म करने से इज्तनाब करे। सुप्रीम कोर्ट बार ने भी ये कहा कि 63A में पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ वोट डालने पर कोई नाअहली नहीं है। नून लीग ने कहा कि ये वक्त का ज़िया है, इससे इज्तनाब किया जाए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कहा कि वोट कास्ट करने से पहले 63A का इत्तलाक नहीं हो सकता। कल दोबारा समाअत होगी। आज की समाअत के दौरान जो अहम रिमार्क्स थे मुअज़्ज़ज़ अदालत के, उसमें चंद एक आपकी खिदमत में पेश किए देते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि वोट डालकर शुमार ना किया जाना तौहीन आमेज़ है। 63A में नाअहली का पूरा निज़ाम दिया गया है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पार्टी पॉलिसी से इनहराफ पर ताहयात नाअहली होनी चाहिए। और जस्टिस जमाल मंदोखिल के इंतहाई अहम रिमार्क्स से उन्होंने कहा कि आप पार्टी सरबराह को बादशाह बनाना चाहते हैं। जवाब में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पार्टी सरबराह को बादशाह नहीं बनाना चाहते, लेकिन पार्टी सरबराह को लोटा भी नहीं बनाना चाहते। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने यह भी कहा कि बलूचिस्तान में अपने ही लोगों ने अदम एतमाद किया और हुकूमत बदल गई। जस्टिस एजाजुल हसन ने यह भी इस्तफसार किया कि क्या दूसरी कश्ती में छलांग लगाकर हुकूमत कराई जा सकती है। और चीफ जस्टिस ने एक और अहम नुक्ता उठाया कि मुनहरिफ अरकान की नाअहली कितनी होती है, नाअहली का इत्तलाक कब से होगा। अदालती इस्तफसार में बार बार ये कहा गया कि अगर हुकूमत के पास इस मामले का जवाब है तो अदालत से सवाल क्यों पूछा जा रहा है। अगर इस नुक्ते से मुत्तफिक हैं तो इस सवाल को वापस ले लें। मारूफ कानूनदान जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में आज की समाअत के हवाले से और आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से। शामी साहब सरे दस पहले उनके पास चले जाएँ, चले जाए जनाब, उनकी पहले राय ले लेते हैं। सलमान साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आज की समाअत का मुख्तसर अहवाल मैंने भी बयान किया, आपने भी उसे देखा, पढ़ा, सुना होगा। इंटेंट क्या लग रही थी आपको कोर्ट की? कोर्ट जानना क्या चाह रही थी, किस नुक्ते को एम्फसाइज करना चाह रही थी कोर्ट आज की समाअत के दौरान? लेकिन जो बज़ाहिर सवालों से नजर आता है, अदालत यही जानना चाह रही है, हुकूमत का मौक़िफ़, अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़, कि क्या वो ये समझते हैं कि 63A में जो एक वाज़ेह अमल दिया गया है, जो उसके नताइज दिए गए हैं कि वोट करने वाला शख्स पार्टी हिदायत के खिलाफ पार्टी हेड की सवाबदीद पे एक तादीबी कार्रवाई का को देखेगा, उसके अंदर आएगा और तादीबी कार्रवाई के बाद अपनी नशिस्त से महरूम हो जाएगा। तो ये तो वाज़ेह अल्फाज हैं 63A के। तो अटॉर्नी जनरल साहब चाह रहे हैं कि इसमें कुछ और पढ़ दिया जाए, इसमें कोई एक और मानी जो है वो फूंक दिया जाए। तो अदालत यही पूछ रही है कि आप क्या चाहते हैं कि वोट करने से पहले लोगों को रोक दिया जाए, पहले लोगों को करार दे दिया जाए कि वो सादिक अमीन नहीं है, उनके वोट की कोई हैसियत नहीं होगी। अब ये सारा कुछ तो बज़ाहिर आइन में नहीं लिखा हुआ। अगर आइन साज, आइन में तरमीम करने वाले, 18वीं तरमीम में बहुत बुनियादी तब्दीलियां की गई, वो अगर ये चाहते तो ये सब कुछ लिख सकते थे जो कुछ अटॉर्नी जनरल साहब अब चाह रहे हैं। तो राजा साहब, अटॉर्नी जनरल तो ये भी कह रहे हैं ना कि ये नाअहली ताहयात होनी चाहिए। जी, ये भी एक मेरी नजर में तो बहुत ही दूर की एक वो बात मिला रहे हैं। अब हमारे यहाँ एक ये रौ चल पड़ी है कि लोगों को ताहयात नाअहल कराओ, खामोश कर दो। मेरी नजर में किसी सूरत भी ये अच्छी रविश नहीं है। और ताहयात नाअहली का तो खैर आइन में कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये भी एक तावील के जरिए बात हुई, जो मैं समझता हूँ आइंदा किसी वक्त फिर इस पे गौर होना चाहिए। लेकिन जब आइन ने कह दिया कि एक शख्स जो वोट नहीं करता पार्टी हिदायत के मुताबिक, तो उसको ये नताइज भुगतना होंगे, तो उससे आगे बढ़ के कोई नतीजा आप उस पर कैसे थोप सकते हैं? तो यही सवालात थे। यानी आपका ख्याल ये है और कि सिर्फ D सीट होगा अगर कोई रुकन वायलेट करेगा पार्लिमानी पार्टी को? जी बिल्कुल। और मेरी तो मौदबाना राय ये होगी कि D सीट होने के बाद बाय इलेक्शन में दोबारा वो इलेक्शन में हिस्सा भी ले सकता है। राजा साहब ये बताइए कि ये जो आइन में अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो पार्लिमानी पार्टी के हैं? जी, यही आज अदालत पार्टी हेड के नहीं है इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब है पार्लिमानी पार्टी का इजलास होना चाहिए, उस इजलास को नोटिस जारी करना चाहिए किसी रुकन को,
तभी समझा जाएगा कि नोटिस जारी हुआ। ये बात दुरुस्त होगी? बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसका मतलब है पार्टी चेयरमैन के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो अपने तौर पर कोई नोटिस जारी कर दे किसी रुकन को। लेकिन जो डिक्लेरेशन देनी है कि ये मेंबर हमारा डिफेक्ट कर गया है और उस डिक्लेरेशन को स्पीकर साहब को भेजना है, वो इख्तियार पार्टी हेड ही का है। लेकिन जो शोकाज नोटिस देना है या हदायत देनी है, यानी पार्लियामानी पार्टी अपने किसी रुकन को हदायत देगी कि आप एब्सटेन करेंगे या इस तरह से वोट करेंगे, यानी पार्टी हेड नहीं कर सकता ये हदायत। जी दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। ये एक तरह से काम बांट दिया गया। जो हिदायत है वो पार्लिमानी पार्टी की तरफ से आएगी और फिर तादीबी कार्रवाई करने का जो फैसला है वो पार्टी हेड करेगा। राजा ये बताइए कि काजी फायज ईसा ने इस बेंच की तश्कील पर भी एतराज़ात किए हैं, तो आज किसी फरीक ने यह सवाल तो नहीं उठाया अदालत के सामने? इसका मतलब है फरीकैन को एतमाद है इसी बेंच पर और इसी पर कार्रवाई जारी रहनी चाहिए। मैं समझता हूँ ये अच्छा फैसला किया तमाम फरीकैन ने। अब मामला अदालत के सामने है। या आइंदा के लिए एक सवाल हो सकता है कि बेंच बनाने का तरीकाकार क्या होना चाहिए, कोई रूल्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। जो सवाबदीद है चीफ जस्टिस साहब की वो कायम रहनी चाहिए। लेकिन इस कार्रवाई के हवाले से मैं समझता हूँ बहुत मतानत का सबूत दिया तमाम फरीकैन ने कि वो उस मामले को रखना नहीं बनाया। यानी इसका मतलब यह है कि कार्रवाई जल्द खत्म हो सकती है। तो जाहिर ऐसा ही लगता है। बिल्कुल जो सवालात थे वो अब वाज़ेह हो गए हैं। उन पे मौक़िफ़ जो पार्टियों का है वो कल तक तहरीरी तौर पे भी आ जाएगा। तो कोई वजह नहीं कि इस पे मामला बहुत तूल के। लेकिन राजा साहब इसमें एक अहम नुक्ता ये भी था ना कि रिमार्क्स में कहा गया कि अदालती कार्रवाई को असेंबली इजलास से मुंसलिक ना करें। क्या रेफरेंस पर फैसले की जल्दी है? फ़र्ज़ करते हैं कि फ़ैसला नहीं आ पाता, तो उस सूरत में जो पार्लियामान की कार्रवाई होगी, अगर तहरीक अदम-ए-एतमाद का दिन आ पहुँचता है तो फिर क्या स्टेटस होगा इस रेफरेंस का और इसकी तशरीह का? देखिए रेफरेंस तो एक राय तलबी का एक प्रोसीजर है। वो राय किसी वक्त भी सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। इस तमाम कार्रवाई में कोई हुक्म इम्तनाई का सवाल नहीं है। ना हुकूमत ने हुक्म इम्तनाई मांगा है ना अदालत देगी। लिहाजा जो स्पीकर साहब की जिम्मेदारी है आइन के तहत इजलास को चलाने की, उसमें रेजोल्यूशन को टेबल करने की, उस पर वोट कराने की, वो अपनी जगह कायम है। कोई अमल अदालत में जो इस वक्त हो रहा है उसके सामने नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने तो आज ये भी कहा है कि जो वोट गिनने का या ना गिनने का मामला स्पीकर की सवाबदीद पर होगा और अदालत इसमें मदाखलत नहीं करेगी। देखिए उसूली तौर पे तो ये बात हम दुरुस्त माना करते हैं। हमारी अदालतों के फैसले भी हैं इस हवाले से, और ये बरतानिया में 700-800 साल से ये उसूल राइज है। लेकिन देखिए हर उसूल की एक लिमिट होती है, एक हद होती है। अगर कल को सरीहन एक स्पीकर एक फरीकैन में से एक फरीक के वोट गिनने से इनकार कर दे तो ऐसा नहीं होगा। मुझे यकीन है ये कि अदालतें बिल्कुल खामोश रहेंगी। एक सवाबदीदी इख्तियार होता है जहां आप एक गुड फेथ में, जिसको हम कहते हैं, ईमानदारी के साथ अपनी राय कायम कर सकते हैं। अगर किसी को उस राय से इख्तलाफ है तो अदालत कहती है हम इसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे, ये स्पीकर साहब की एक दयानतदाराना राय है, इसको चलने दें। लेकिन अगर नजर ये आए कि बिल्कुल ही एक शख्स जानिबदार हो गया है और उसका अमल ऐसा है कि जिसका मकसद आईनी अमल में रखना डालना है, तो फिर अदालतें जरूर दखल अंदाजी करती हैं। और ये हाल ही में बरतानिया में हुआ। स्पीकर ने जब ये वोट होना था यूरोपियन यूनियन के हवाले से, इजलास को यकायक वजीर आजम के कहने पर मुलतवी कर दिया। फरीकैन अदालत में गए, वो लोग जो चाहते थे कि इजलास हो चले, और अदालत ने 800 साल में पहली बार स्पीकर के फैसले पे रूलिंग दी, उसको रद्द किया और हुक्म जारी किया कि स्पीकर फौरन जो हाउस ऑफ कॉमन्स का इजलास था उसको दोबारा मुनक्किद करें और जो वोट होना था उसको यकीनी बनाएं। लिहाजा एक हद होती है हर उसूल की। ये रिवायत है कि स्पीकर की रूलिंग पे, स्पीकर के फैसलों पे अदालतें दखल अंदाजी नहीं करती, लेकिन समझा ये जाता है कि स्पीकर साहब मुकम्मल दयानतदारी से आइन की पासदारी करेंगे। इसी नुक्ते पर कोई शक पैदा हो शाम साहब कुछ मजीद भी कहना चाह रहे हैं? जस्टिस मंदोखेल साहब ने आज ये शाम साहब वाज़ेह किया कि वोट शुमार ना करने का जिक्र
18ویں ترمیم میں نہیں ہے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی اس کا حوالہ اپنی گفتگو میں بھی دیا ہے کہ ناشمار کرنے کا حوالہ 18ویں ترمیم میں نہیں ہے۔ گویا اگر سپیکر کسی رکن کو گولی مار دے اللہ اکبر، تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب یہ کارروائی کا حصہ ہے، میرے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی۔ ایسی بات ہے بالکل۔ دیکھیں اسی لیے میں نے عرض کیا کہ جب آپ کسی کا ووٹ نہیں گنیں گے یا اس کو یہ گولی مارنے کے مترادف ہوگا اس کو، جی اس کی بطور ممبر جو شناخت ہے، جو بطور ممبر اس کا وجود ہے، اس کو تو آپ نے تلف کر دیا۔ اس لیے میں یہی مؤدبانہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر روایت جو ہے وہ اس بات پر مبنی ہے کہ اس پہ جو عمل ہو رہا ہے وہ دیانتداری سے ہو رہا ہے اور آئینی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے ہو رہا ہے، آئینی عمل کو خراب کرنے کے لیے، اس میں رخنا ڈالنے کے لیے نہیں ہو رہا۔ اور اگر یہ بات واضح ہو جائے کہ آئینی عمل میں رخنا ڈالا جا رہا ہے، خواہ اسپیکر کی طرف سے ہو یا کسی اور کی طرف سے ہو، تو پھر بالآخر عدالتیں جو ہیں، ہم نے بین الاقوامی طور پہ دیکھا، میں نے برطانیہ کا حوالہ دیا، وہ مداخلت کرتی ہیں۔ رائے صاحب، آپ نے چونکہ برطانوی نظام کا بھی حوالہ دیا، ایک کیس بھی آپ نے کوٹ کیا، اٹارنی جنرل سے بھی جو سوال میں آپ سے پوچھنے لگا وہ پوچھا گیا، انہوں نے بھی جواب دیا، لیکن کیا پارلیمانی جمہوریت میں کہیں کوئی ایسی قانون سازی ہے، ایسا عمل ہے کہ جی ووٹ دینے سے پہلے روک لیا جائے کسی رکن کو، اور پھر اگر وہ ووٹ دے تو اس کا ووٹ نہ گنا جائے اور پھر اس کو تاحیات نااہل بھی کر دیا جائے؟ کیا کوئی ایسی روایت، ایسا کوئی قانون کسی بھی پارلیمانی نظام میں موجود ہے آپ کی دانش میں، آپ کے فہم میں؟ میرے علم میں نہیں ہے، اور اگر کوئی ڈھونڈ کے کہیں سے ایسی مثال لے آتا ہے یوگینڈا سے یا کہیں سے، تو مجھے سخت حیرت ہوگی، کیونکہ دیکھیں جو بنیادی ایک مقصد ہے پارلیمانی جمہوریت کا وہ یہی ہے کہ لوگ ووٹ لے کر آتے ہیں، یقیناً ان کا تعلق ایک پارٹی سے ہوتا ہے، لیکن وہ اپنا ضمیر جو ہے اس کو معاف کر کے نہیں آتے، وہ اپنے حلقے کے عوام کے سامنے جواب دہ رہتے ہیں۔ اور پارٹی کے اندر ریوولٹ ہونا، بیک بینچ ریوولٹ جس کو ہم کہتے ہیں، مارگریٹ تھیچر کے خلاف ہوئی، مارگریٹ تھیچر کو اپنے عہدے سے محروم ہونا پڑا اپنی پارٹی کے ممبران کی بغاوت کی وجہ سے۔ اس کو ایک بہت تعمیری عمل سمجھا جاتا ہے کہ پارٹی کے اندر ایک احتساب کا نظام ہو، اور پارٹی کا اپنا وزیر اعظم اگر پارٹی میں اعتماد کھو بیٹھے تو پارٹی کے ممبران خود یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس شخص کو ہٹا کر اس کی جگہ کسی اور کو اپنا وزیر اعظم بنانا ہے۔ اکثریتی پارٹی یہ کر سکتی ہے، لہٰذا یہ جمہوریت کی جو مروجہ اور مسلم روایات ہیں اس میں بیک بینچ ریوولٹ یعنی کہ پارٹی کے اندر بغاوت کا ہو جانا ایک انتہائی تعمیری عمل سمجھا جاتا ہے۔ دو آرٹیکلز اور ہیں جو زیر بحث آ رہے ہیں، وہ سمجھنا چاہیں گے آپ کو۔ آج جسٹس جمال بندوخیل نے بھی فرمایا کہ آرٹیکل 95 کے تحت ہر رکن اسمبلی کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے۔ جسٹس مظہر عالم نے کہا کہ آرٹیکل 63(4) کے تحت رکنیت ختم ہونا نااہلی ہے، آرٹیکل واضح ہے۔ جب یہ دونوں آرٹیکلز موجود ہیں اور واضح چیزیں موجود ہیں، پھر یہ تشریح کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ یہ گتھی نہیں سلجھ پا رہی۔ جی اب یہ تو کسی کی نیت کیا تھی، وجہ کیا تھی، محرکات کیا تھے، وہ سیاسی تھے یا خالصتاً وہ طالب علمانہ تھے، قانونی تھے، میں نہیں کچھ کہہ سکتا، لیکن ظاہر ہے اس معاملے سے ایک طرح سے جو معاملہ عدالت میں آیا ہے وہ پارلیمان والے میں ہونے والے معاملے پر فی الحال تو حاوی نظر آتا ہے، اور تمام نگاہیں عدالت کی طرف چلی گئی ہیں، جبکہ یہ تمام معاملہ پارلیمان میں اور سیاسی سطح پہ طے ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ جناب سلمان اکرم راجہ صاحب، ممتاز قانون دان، اس معاملے میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو نواز رہے تھے۔ راجہ محسن اعجاز آج موجود ہیں سماعت میں، ان سے بھی میں بات کرتا ہوں، آپ کچھ فرمانے لگے؟ میری بڑے سینئر قانون دان ہیں، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے طارق کمال قاضی صاحب، ان سے گفتگو ہو رہی تھی۔ وہ کیا فرما رہے تھے؟ ان کا بھی کہنا یہ تھا کہ پارلیمانی پارٹی شو کاز جو دے گی وہ پارلیمانی پارٹی کو دینا ہوگا اور تحریری طور پر دینا ہوگا۔ جسٹس منیب اختر کے یہ ریمارکس ہیں کہ آئین میں پارٹی سربراہ نہیں، پارلیمانی پارٹی کو با اختیار بنایا گیا ہے، یہ ان کے ایگزیکٹ کوٹ وہ شو کاز وہ دے گی۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا جو دستور ہے نا اس میں بہت کچھ وہ ہے جو عام پارلیمانی یعنی جمہوریتوں میں نہیں ہے۔ مثلا ہمارے ہاں پہلے صدر کو یہ اختیار تھا کہ وہ جس رکن کے بارے میں سمجھے کہ اسے اعتماد حاصل ہے اسمبلی کا، اس کو وزارت بنانے کی دعوت دے دے۔ صحیح۔ اس کے بعد جب یہ سمجھے کہ اس کی دانست میں اس کو اعتماد حاصل نہیں رہا تو وہ اس سے استعفیٰ مانگ لے یا اس سے کہے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں۔ صحیح۔ لیکن اس کو اس طرح سے مس یوز کیا گیا
اور پھر اس پر قانون سازی کرنا پڑی 58 سے پہلے 52 اسی طرح حکومتیں بنتی بگڑتی رہیں. تو اس کے نتیجے میں پھر جو 1973 کا دستور آیا اس میں صدر کی اس ثوابدید کو ختم کر دیا گیا اور یہ طے پایا کہ اب لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے اس کا انتخاب ایوان میں ہوگا. یہ ایوان باقاعدہ طور پر چنتا ہے ایک شخص کو جو میجورٹی جس کو حاصل ہو اس کو پھر صدر دعوت دیتا ہے. صحیح. یہ برطانیہ میں ایسا نہیں ہوتا, یہ انڈیا میں ایسا نہیں ہوتا, کینیڈا میں ایسا نہیں ہوتا. وہاں جو صدر کی دانشٹ میں جو میجورٹی پارٹی ہو یا سب سے بڑی پارٹی ہو اس کو وہ دعوت دے دیتا ہے. ٹھیک. یہاں باقاعدہ انتخاب ہوتا ہے. ایک بات. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب جو صدر کے پاس اسمبلی تحلیل کرنے کا بھی اختیار نہیں تھا, لیکن جب ڈیڈ لاک ہوا 1977 میں اور اس کے نتیجے میں مارشل لا آ گیا تو پھر خیال پیدا ہوا کہ یہ اختیار دیا جائے, صدر کو اختیار دیا جائے تاکہ یہ ڈیڈ لاک نہ ہو سکے, 58 بھی, تاکہ اسمبلی تحلیل ہو جائے. جب صدر محسوس کرے کہ اب معاملات دستور کے مطابق نہیں چل پا رہے تو وہ اسمبلی تحلیل کر دے. تو وہ ہوئی نہیں پریکٹس. اس کا یہ ہوا, اس کو بھی صدر نے مس یوز کیا. جنرل ضیاء الحق نے جنیجو کو گھر بھیجا, اس کے بعد غلام اسحاق خان نے پہلے بے نظیر کے خلاف استعمال کیا, بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف, پھر نواز شریف صاحب کے خلاف استعمال کیا اسحاق کو. تو گویا صدر جو ہے پھر فاروق لغاری صاحب نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اپنی پارٹی کی حکومت اس کو چلتا کیا. یعنی صدر جو ہے وہ لوگ کہتے تھے, جو غلام اسحاق خان بڑے ایک بزرگ شخصیت تھے, کہتے تھے جو صدر بادام نہیں توڑ سکتا اس نے 2 اسمبلیاں توڑ دی. تو پھر یہ ہوا کہ صدر سے یہ اختیار واپس لے لیا گیا. تو یہ ہسٹری ہے. تو صدر سے پھر اختیار واپس لے لیا گیا. تو پھر یار لوگوں نے سپریم کورٹ میں نقب لگائی. جی وہ بھی. اور سپریم کورٹ نے 184 کی تشریح ایسے کی کہ اس کے بعد تاحیات نااہل قرار دے دیا وزیر اعظم کو. میں عرض کر رہا ہوں کہ طرح طرح کی اسکیموں کے ذریعے مس یوز یا ابیوز کیا گیا آئین کو اور قانون کو کیا گیا. اس کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کا آپ نے بڑا عمدہ خلاصہ پیش کیا. اب پھر آخری نقطہ یہ ہے کہ دستور میں جو لکھا ہوا ہے اب کام تو اس کے مطابق ہونا ہے. اب آخری نقطہ یہ رہ گیا. ایک بات اور بھی بڑھے ہیں, فرمائیے. دیکھیے جب آپ کسی کو پارٹی ٹکٹ دیتے ہیں تو پارٹی ایسا نہیں ہوتا کہ پارٹی کے 100% ووٹ ہوتے ہیں جو کسی شخص کو مل جاتے ہیں. بہت کم کانسٹیٹوئنسیز ایسی ہیں, خاص طور پر شہری علاقوں کی. کراچی میں, لاہور میں ایسے حلقے ہیں, پنڈی میں, فیصل آباد میں, گجرانوالہ میں, جہاں پارٹی کے نام پر ووٹ ملتا ہے. لیکن جو ہمارے دیہی علاقے ہیں نا ان میں پارٹی اور شخصیت مل کر کامیابی حاصل جو ذاتی اثر و رسوخ ہوتا ہے, جو ایک شخصیت ان کا سیاسی پہلو ہوتا ہے. کانسٹیٹوئنسی لیڈر جو ہے صحیح اب پارٹی چنتی ہے کس آدمی کے پاس اپنے ووٹ ہیں, جس کے پاس اپنے ووٹ ہوتے ہیں اس میں پھر پارٹی ٹکٹ اس کو دیتی ہے. بلکہ پارٹیز پریفر کرتی ہیں ایسے بندے کو ٹکٹ دینے کے لیے تاکہ ان کے ووٹ مل کر کامیابی کی نوید دے سکے. تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ جو الیکٹیبلز ہیں, یہ جو کانسٹیٹوئنسی لیڈرز ہیں, یہ بالکل ہی ایرے غیرے ہیں اور نتھو خیرے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. ایسا اگر ہوتا تو خان صاحب کو ان کی ضرورت نہ پڑتی 2018 سے پہلے اور بعد میں بھی, اور بعد میں بھی, پہلے بھی اور بعد میں نہیں. اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو خان صاحب کے منحرف ارکان ہیں ان کی بھاری تعداد بہت باوسیلہ لوگوں کی ہے, الیکٹیبلز امیروں کی ہے. ایسا ہی ہے. چلے ان کو وہ پیسے دیتے ہیں, لیتے نہیں ہیں. ابھی تو فی الحال یوں لگ رہا ہے کہ سرکار کی پوری توجہ 27 کے جلسے کے اوپر ہے. خاص ہدایات جاری کر دی گئی ہیں وزراء اکرام کو, پارٹی رہنماؤں کو, اراکین صوبائی اسمبلی کو لے کر اراکین قومی اسمبلی تک. اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. لیکن راجہ محسن اعجاز آج سماعت کے دوران سپریم کورٹ میں موجود تھے, گہری نظر انہوں نے رکھی. محسن ڈیٹیلز تو ہم نے وہی میں عرض کر رہا, ڈیٹیلز تو ہم نے خلاصے کے طور پر بیان کر دی, آئینی اور قانونی رائے بھی آ گئی, شامی صاحب نے کانسٹیٹیوشنل ہسٹری بھی بتا دی اپنے تجربے کی روشنی میں. یہ بتائیں یہ وزیر قانون اس سارے عمل میں کہاں غائب ہیں؟ ان کے حوالے سے نہ کوئی خبر دیکھی, نہ کوئی ٹکر دیکھا, نہ کسی وہ مشاورتی اجلاس میں شریک ہوئے. پہلے اس سوال کا جواب تو دیجیے. یعنی نہ کہیں سنائی دیے ہیں نہ دکھائی دیے ہیں.
جامی صاحب گزشتہ روز آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے ہماری ملاقات بھی ہوئی تھی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور اس وقت جو وزیر اعظم کی قانونی ٹیم تھی وہ تمام لوگ وزیر اعظم کے ارد گرد موجود تھے، اٹارنی جنرل اس کمرے میں موجود تھے، بابر اعوان اس کمرے میں موجود تھے، اور لیکن لاء منسٹر وہاں پر بھی نظر نہیں آئے، اور ان سے سوال بھی کیا پرائم منسٹر صاحب سے کہ لاء منسٹر نظر نہیں آ رہے، دکھائی نہیں دے رہے، ہم انہیں جو سن نہیں پا رہے کہیں پر بھی، جس طرح شامی صاحب نے فرمایا، تو ان کا کہنا تھا کہ وہ شاید چھٹیوں پر گئے ہوئے ہیں۔ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو سارا عمل ہے 63A کے حوالے سے جو ریفرنس سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کیا گیا ہے، اس پر ان سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی، اور وہ اس سے تمام تر جو پروسیس اس وقت چل رہا ہے، جو اس وقت ایک قانونی عمل کہہ لیں یا قانونی لڑائی کہہ لیں، اس سے وہ بالکل لا تعلق ہیں۔ اور بلکہ محسن میری ذاتی اطلاعات یہ بھی ہیں، مائٹ بی رانگ، کہ غالباً وہ یہ جو طریقہ تب حکومت نے اختیار کیا اس معاملے کی تشریح کے لیے، جو بھی انہوں نے سیٹ اپ اسکیم رکھا تھا، اس پر وہ ایگری نہیں تھے، ان کی کچھ ایسی رائے نہیں تھی۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ پھر شاید ان کے پرے کیا گیا، انہیں ان سے دوری اختیار کی گئی، وہ خود دور ہوئے۔ بہرحال بات جاری رکھیں۔ مگر یہ لگتا ہے یہ بچہ جو ہے یہ اٹارنی جنرل کا ہے یا بابر اعوان صاحب کا ہے، جو اس کے آپ پتہ نہیں ماں کون ہے باپ کون ہے، لیکن دونوں کے ذمہ لگایا جا رہا ہے یہ۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور کل جب یہ وزیر اعظم سے ملاقات یعنی بپتا کس کی ہے اور ممتا کس کی ہے، جو بھی نام دے لیں۔ جی بات پوری کریں۔ کیونکہ کل وہاں پر سپریم کورٹ کو کور کرنے والے رپورٹرز کو بلایا گیا تھا، اور وزیر اعظم اپنی قانونی ٹیم کے ہمراہ موجود تھے، اور وہاں پر تمام لوگوں کو دیکھ کر یہ خاصا حیران کن تھا سب کے لیے ہی، اور ابھی سب نشستوں پر بیٹھے نہیں تھے، اور سب نے پوچھا کہ ڈاکٹر فروغ نسیم دکھائی نہیں دے رہے، تو اس وہاں پر یہ بتایا گیا کہ وہ چھٹیوں پر ہیں، لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس تمام تر پروسیس سے بالکل ان کو الگ رکھا گیا ہے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ جنگ کے دوران جو ہے وہ کمانڈر چھٹی پہ چلا جائے یا چھٹی پہ بھیج دیا جائے، یا چھٹی پہ نہیں بھیجا تو نہیں گیا ہوگا، خود ہی چھٹی پہ گئے ہوں گے، حالات کو واقعات کو سمجھتے ہوئے سونگتے ہوئے اور چکھتے ہوئے انہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ موسم چھٹیوں کا۔ پھر اس وہ پارٹی بھی تو دیکھنا، وہ پی ٹی آئی کے تو ہے بھی نہیں، تگڑی پارٹی ہے ان کی، وہ ایم کیو ایم کے ہے۔ اچھا محسن اعجاز، اگرچہ ایم کیو ایم کہتی ہے کہ وہ اپنی ذاتی حیثیت میں کابینہ میں ہے۔ اچھا محسن آپ یہ بتائیں، یہ جو آج کی سماعت تھی اتنی امپورٹنٹ، اس کے بعد ایک وائبس بنتی ہیں، پلس بنتی ہے، وہاں ماہرین قانون ہوتے ہیں، آپ ان سے مخاطب ہوتے ہیں، کیا انٹینٹ آپ کی نظر آئی آپ کو کورٹ کے حوالے سے کہ کس نقطے پر کورٹ کی توجہ ہے اور کہاں جاتا ہو یہ معاملہ جا رہا ہے؟ آپ کو پارلیمان کو اسٹرینتھن کرنے کی بھی بات کی گئی ہے، کہیں یہ معاملہ پارلیمان کو تو نہیں واپس بھیجا جائے گا؟ دیکھیے بڑا واضح طور پر چیف جسٹس آف پاکستان نے جب یہ ابھی 2 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا تھا، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جو پارلیمنٹ کے جو معاملات ہیں، جو اسپیکر کے معاملات ہیں، اس میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ یہ اجلاس بلانے کے معاملے پر چیف جسٹس آف پاکستان کے بڑے اہم ریمارکس تھے۔ آج پھر انہوں نے 63A کے حوالے سے یہ پھر ریمارکس دیے اور ریپیٹ کیا کہ آئین میں جو طریقہ کار ہے وہ بڑا واضح ہے، اگر وائلیشن ہوتی ہے 63A کی، تو اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ کا ایک پروسیس ہوگا اور پارلیمنٹ ہی اس کو دیکھے گی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ خالی جگہ پر نہیں کی جائے گی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بڑی محدود جورسڈکشن ہے ان کی آئین کی جو تشریح ہے اس کے حوالے سے، اور اس میں انہوں نے جو انٹینٹ ہے بیسیکلی اس آرٹیکل کا، اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ تو یہ اب جو اوپینین آج سامنے آیا سماعت کے دوران، وہ بھی بڑا ڈائیورس اوپینین تھا۔ جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الحسن بڑے کلیئر تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سیاسی جماعتیں ایک ادارے کی طرح ہوتی ہیں، اور جو سیاسی جماعتیں کو اگر جو حق ہے اس طرح کے مواقع پہ جو ووٹ کا حق ہوتا ہے وہ اجتماعی ہوتا ہے، اور جو فیصلہ ہے وہ بھی اجتماعی ہوتا ہے، یہ انفرادی نہیں ہو سکتا۔ اور اس موقع پر جو جسٹس جمال مندوخیل تھے اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل، ان کا اوپینین تھوڑا سا مختلف تھا، اور یہ کہہ رہے تھے کہ انفرادی جو ووٹ ہے اس کو حق ہوتا ہے ووٹ ڈالنے کا۔ بہرحال ایک چیز جو اسٹیبلش ہوئی، جس پر تمام ہی لوگ متفق تھے، ایون اٹارنی جنرل بھی، کہ یہ ووٹ پڑیں گے اور یہ ووٹ کاؤنٹ بھی شاید ہوں گے،
لیکن بھی جہاں جائیں گے۔ اب جو سوال ہے سب سے بڑا عدالت وہ کے سامنے نااہلی کی مدت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو نااہلی کی مدت ہے وہ کیا ہوگی، اور ابھی تک کی جو سماعت ہے اسے دیکھ کر یہ لگتا ہے، اور جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے، ایک پٹیشن بھی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی سپریم کورٹ میں موجود ہے تاحیات نااہلی کے حوالے سے، تو تاحیات نااہلی ہوتی بڑی مشکل دکھائی دیتی ہے۔ بہرحال اب دیکھیں ڈی سی ہوتے ہیں، نظر رکھیے گا، آپ سے مزید ہم بات کریں گے، ایک بریک سر آن اصل نقطہ یہی ہے نہیں کہ تاحیات نااہلی ہوگی یا نہیں ہوگی، یا وہی ہوگا ایک الیکشن کے لیے اپنی سیٹ سے محروم ہو ابھی جائیں گے۔ تک جتنے بھی ماہرین قانون روایت تو یہی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی الیکشن سے اسی اسمبلی سے آپ چلتا کیے جاتے ہیں، روایت یہی ہے۔ ایک بریک یہاں پر پروگرام میں۔ ناظرین، ملکی سیاسی صورتحال بدستور جوں کی توں ہے، ممکنہ حل دکھائی نہیں دے رہا، تجاویز تو دی گئی ہیں لیکن کسی طور پر بھی کوئی امید بار نظر نہیں آتی حل کے لیے۔ اپوزیشن اور حکومتی اتحادیوں کے بیچ البتہ رابطے ہو رہے ہیں، چودھری برادران بھی اسلام آباد تشریف لے گئے ہیں، متحدہ سے پیپلز پارٹی کی ملاقات ہوئی، خبر آئی کہ سب کچھ طے ہو چکا، خفیہ معاہدہ ہے، جلد منظر عام پر آئے گا، لیکن متحدہ رہنماؤں نے کہا کہ ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا اور ہمیں کوئی جلدی بھی نہیں ہے۔ خورشید شاہ صاحب البتہ یہ بات کہتے ہیں کہ طے پا چکا ہے کہ 2 روز میں اتحادی اعلان کر دیں گے۔ دوسری جانب شیخ رشید صاحب نے بالآخر آج جلدی الیکشن ہونے کا اندیا بھی دیا اپنی گفتگو میں، اور پرائم منسٹر نے قوم کے نام ایک پیغام دیا جو کہ 1.5 منٹ کے لگ بھگ کا پیغام تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ بدی کے خلاف آپ میرا ساتھ دیں اور باہر نکلیں۔ ساری توجہ ان کی 27 مارچ کے جلسے پر ہے، کسی بھی سیاسی حل پر توجہ حکومت کی یا اپوزیشن کی بظاہر دکھائی نہیں دیتی۔ اور ایک بات اور، شامی صاحب اپوزیشن کو سرپرائز دینا چاہتے ہیں وزیر اعظم تحریک عدم اعتماد سے 1 دن پہلے، اس پر بھی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، کیا سرپرائز ہو سکتا ہے؟ کوئی بڑا اعلان ہو سکتا ہے، کوئی بڑا عہدہ جو ہے وہ بدلا جا سکتا ہے، اپوزیشن کو کوئی ان کے بندے توڑ کر سرپرائز دیے جا سکتے ہیں، یا کسی پلان کے بارے میں جو انہیں خبر پہنچی ہے، کسی کو دھکا دے سکتے ہیں، کسی کو دھکا دے سکتے ہیں۔ جب پرویز مشرف صاحب آئے نا یہاں اقتدار سنبھالنے کے بعد تو لاہور کے گورنر ہاؤس میں، تو مجید نظامی صاحب نے ان سے سوال کیا آپ کو دھکا کس نے دیا تھا؟ آپ کو دھکا کس نے دیا تھا؟ اچھا، یہ مشرف صاحب سے سوال پوچھا گیا، ان کا جواب کیا تھا؟ ان کا جو مجھے دھکا دے گا میں اس کو دھکا دوں گا۔ اچھا، اس صورتحال میں البتہ دھکے کی گنجائش نہیں ہے، اب دھکے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، گنجائش نہیں ہے۔ گرتی ہوئی دیواروں کو، سلیم صافی صاحب کیا ہر روز نعرہ لگاتے ہیں، گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا، اور صافی صاحب تو روزانہ کبھی حضرت مولانا سے ان کے ساتھ عشائیہ کرتے ہیں، کبھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ 23 مارچ کو انہوں نے کہا آخری پریڈ تھی جو آپ نے جس کی سلامی لینی تھی۔ ان کے تبصرے پر لوگ بڑے پی ٹی اے کے جو چاہنے والے بڑے نالاں ہوتے ہیں کہ صافی صاحب ایسی سخت لائن دیتے ہیں۔ بہرحال یہ اصل میں یہ حق اور باطل نہیں ہے، میں یہ عرض کر رہا تھا نا، کفر اور ایمان اسلام ہے، پرائم منسٹر یہ ایک سیاسی لڑائی ہے، اس کو سیاسی طریقے سے لڑنا چاہیے۔ اقتدار کی کشمکش ہے، پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ اور اقتدار کی کشمکش جو ہے اس میں تو آپ کو پتہ ہے باپ بیٹے کا نہیں ہوتا، بیٹا باپ کا نہیں ہوتا۔ روز اول سے لے کے اب تک کی دستیاب تاریخ میں نے کیا ایک بات پڑھی یار، مجھے کہاں سر اتنا دل میں قلق ہوا سنائے نا سر، کہ اورنگزیب عالمگیر سے دارا شکو کے نوجوان بیٹے نے کہا کہ مجھے یہ زہر کا پیالہ نہ دیں آپ، میرا سر ہی اڑا دیں تاکہ میں یہ جو زہر پی کے جو میں مروں گا نا، ٹکڑا ٹکڑا میرا ایک ایک لمحے مروں گا، یہ اذیت نہ دے مجھے، میرا سر تن سے جدا کر۔ یہ ہے اقتدار، چچا اور بھتیجے کی اقتدار کے لیے گفتگو ہو رہی ہے، اقتدار کے لیے جنگیں ہوئی ہیں یہاں پر، لیکن اب مسئلہ یہ ہے نا کہ اب پرائم منسٹر یا پی ٹی اے جو موقف اختیار کر رہی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، بدی اور نیکی کی جنگ ہے۔ جو پرائم منسٹر کے حق میں بینرز لگے ہیں لاہور بھر میں وہ بڑے دلچسپ ہیں۔ یہ بدی اور نیکی کی جنگ نہیں ہے، یہ حق اور باطل کی جنگ نہیں ہے، یہ خوب سے خوب تر کی جنگ ہے۔ بس کسی کو وہ پسند ہے، کسی کو کریلے پسند ہیں، کسی کو آلو پسند ہے، کسی کو بیف پسند ہے، کسی کو مٹن پسند ہے، کسی کو چکن پسند ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ اگر مجھے کریلے پسند ہیں تو صورتحال سیاسی طور پر یہ ہو چکی ہے کہ مجھے کریلے کیوں پسند ہے، یہ اعتراض ہے، میری پسند کے ساتھ رہا نہیں جا سکتا۔ اور یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہوئی ہے وہ یہاں تک لے آئی ہے۔ دیکھیے ایم کیو ایم
اور یہ بھی خبر آئی ہے نا کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان جی وہ میں عرض کر رہا بھی معاملہ ہو چکا ہے، تھا، اطلاع یہی ہے کہ ان کا کوئی کیونکہ اب ایم کیو ایم نے جو کچھ وصول کرنا ہے وہ پیپلز پارٹی سے ان کا کرنا ہے۔ بنیادی کنسرن تو سر وہ جو بلدیاتی نظام جو ہے اس میں ہے، ان کا ان کی تو وہ سنا ہے، مطلوبہ ان کی بلدیاتی بات نظام وہ پی ٹی آئی دے سکتی، پی ٹی آئی نہیں دے سکتی، پیپلز پارٹی دے سکتی، پیپلز پارٹی دے سکتی ہے، اور مسلم لیگ خاف جو ہے اس کو بھی جو کچھ ملنا۔ اگر یہ سر یہ جلسے 27 کے جلسے سے پہلے اور سپریم کورٹ کے فیصلہ آنے سے پہلے دو بڑے اتحادی اگر فیصلہ کر لیتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ فیصلے پر نظر رہے گی کسی کی یا جلسے پر نظر اب رہے گی۔ چودھری پرویز علیہ صاحب بھی گئے ہیں، اسلام آباد پہنچے ہیں، دیکھے ہیں کہ جناب سیرہ بندی ہوتی ہے، سیرہ بندی یہاں وہاں ہوگی، یہاں ہوگی، نہیں ہوگی تو اسلام آباد میں سر، بارات تو یہیں آئے گی نا، نہیں سر بارات ولیمے پہ یہاں دلہن تو یہیں بیٹھی ہوئی ہے، نہیں سر ولیمے پہ اقتدار کی، ولیمے پہ یہاں آئیں گے، نہیں اقتدار کی دلہن یہاں ہے، اچھا ہاں ٹھیک وہاں صرف سیرہ بندی ہوگی، بارات روانہ کی جائے گی، ٹھیک جائیے۔ چلے ٹھیک ہے۔ اچھا سر ایک بڑا اہم معاملہ ہے، اب یہ ہے کیا ادویات کا معاملہ ہے، انٹرنیشنل میڈیا تک یہ بات پہنچی، ہم نے تو خبر نہیں لی پاکستان میں، ملک بھر میں جو ادویات کی قیمتیں ہیں ان میں بے پناہ اضافہ ہونے کا خدشہ ہے، نہ صرف یہ بلکہ ادویات ملک بھر میں نایاب ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ ادویات کی تیاری میں جو خام مال استعمال ہوتا ہے اس پر 17% جی ایس ٹی لگا دیا گورنمنٹ نے، پہلے اس کا نفاذ نہیں تھا۔ اس کے خلاف جو دوا ساز ادارے ہیں وہ ہڑتال پر جانے لگے ہیں، اگر وہ ہڑتال پر جائیں گے دوا نہیں بنے گی، دوا مارکیٹ میں ملے گی نہیں، اور پھر وہی ہوگا جو ہم حکومت کو چاہیے وہ عامر کیانی صاحب کو لگا دے اس کام پر۔ نہیں عامر کیانی صاحب کو ایک اور کام پہ لگایا ہے، وہ پنڈی سے جلسہ لے کے آئیں گے، ایک ریلی لے کے آئیں گے، فاروق حبیب صاحب فیصل آباد سے لے کے آئیں گے، فواد صاحب جہلم سے لے کے آئیں گے، شیخ رشید صاحب بھی پنڈی سے لے کے آئیں گے، اور لاہور کے دوست حماد اظہر صاحب یہاں سے لے کے آئیں گے۔ کام کریں گے، سیاسی کام ہے، کرنے کا ہے، وہ لے کے آ رہے ہیں، بالکل آئیے بندے اکٹھے کریں، تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ ادویات کے اس معاملے پر وہ خرچہ ورچہ کریں، خرچہ کر رہے ہیں، پیرلل نون لیگ بھی کر رہی ہے۔ تو یہ جو آپ نے کہا کیانی صاحب وہ بزی ہیں ریلی لانے میں، ان کی توجہ یہ ادویات کے معاملے پر نہیں ہوگی، حالانکہ ایک بہت بڑا بحران آ سکتا ہے۔ کوئی مذاکرات تو فیصل صاحب ہیں نا، فیصل سلطان صاحب، جی ڈاکٹر فیصل سلطان، وہ ہیں وزیر اعظم کے پی ایم اے کے لوگ ہیں جو ان کو توجہ دینی چاہیے اس بات پر۔ لیکن سر یہ خدشہ اس بات کا ہے، ابھی وقت میرے پاس ہے، خدشہ اس بات کا کہ اگر یہ ادویات ساز یہ کاشف صدیقی صاحب جو ہیں انہوں نے تو ہمیں بہت ڈرایا، بہت، اگر یہ ہڑتال پہ کہتے ہم بھی اپنی فیکٹری بند کر دیں گے۔ اکاڑے کا دورہ کر رہے ہیں آپ؟ آج یونیورسٹی آف اکاڑا کو میں نے دیکھا جناب، ڈاکٹر زکریہ ذاکر صاحب، اور ان سے ملاقات ہوئی، ایک پاکستان کے مقاصد پر ایک سیمینار تھا، ڈاکٹر زید لکھوی صاحب اس کے محتمم تھے، اور زاہد بلال صاحب ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ چلے دورہ اچھا رہا آپ کا، کسی روز تفصیل سن لیں گے۔ 22,000 طالبات، چلیں جی ایک ایسا کمال کر دیا ہے، اکاڑا ویسے بھی سر وائس چانسلر صاحب نے، ویسے ہمارے دل میں رہتا ہے۔ ایک بریک ناظرین۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا، چاہتا ہے آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔